27वीं आइनी तरमीम, आइन की नई इस्लाह या ताकत की नई तकसीम। मैं हूं डॉक्टर सना गौरिया, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। 27वीं आइनी तरमीम की उसी वक्त ही बाज़गश्त हुई जबकि 26वीं आइनी तरमीम पास हुई, और इस वक्त कुछ जमातों का ख़ास तौर पर PTI का ये मौक़िफ़ है कि अभी तक 26वीं आइनी तरमीम ही खटाई में है, तो 27वीं आइनी तरमीम पे किस तरह से बात की जा सकती है। मसाइल कुछ ऐसे हैं कि 18वीं तरमीम का सहरा पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और ये बात कही जाती है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त अपने इख्तियारात को कम किया और 18वीं तरमीम के बाद सूबों में तमाम वसाइल को तकसीम करने की बात की गई। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि ये आइनी तरमीम कुछ ख़ास सूदमंद साबित नहीं हुई। जिस तरह से ताकत का तवाज़ुन होना चाहिए था वो बिगड़ता रहा। एक और दफ़ा कोशिश की जा रही है कि वफाक और सूबों का तनासुब, ताकत के तनासुब को सही किया जा सके। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि निचली सतह पर इख्तियारात कैसे किए जाएंगे। बहुत सी इस्लाहात जो इस आइनी तरमीम में सामने आ रही है। दूसरी तरफ एक मामला नया सामने आता है जिस पे हमने कल भी बात की थी, लेकिन मज़ीद आज के प्रोग्राम में ही बात करेंगे। PTI की वो क़यादत जो कहीं हमें पीछे नज़र आती थी अब मुफाहमत की बात करती है। ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो अपने धीमे लहजे और अपने अंदाज़े गुफ्तगू के लिहाज से मशहूर हैं, वो जनाब इस वक्त उनसे बात की जा रही है कि वो किसी भी तरह से मामला संभालें। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए भी अप्रोच किया जा रहा है कि चूँकि यहाँ पे इंतज़ामी यूनिट की बात की जा रही है, तो किसी भी तरह किसी एक यूनिट की, किसी एक सूबे की इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदारी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि 2 साल में शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं तोड़ा जा सका, तो आगे क्या कोई ऐसे इम्कान नज़र आते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मैदान में कूदेंगे और जनाब वो इस वक्त PTI से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ कर जाएंगे जो शायद इमरान खान के हक़ में ना हो। ये कयास आराइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जब फवाद चौधरी साहब और महमूद मौलवी साहब और तमाम लोगों को हम सुनते हैं तो ये कहते हैं कि मुफाहमत की सियासत ही ज़रूरी है। स्पेशली फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब इन तमाम चीज़ों में जब हमें कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से आप रब्ता ना करें, तो हमारी गलती ये हुई कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते अपने ख़त्म किए, जो कि नहीं करने चाहिए। यानी कि एक और दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात करने की बात करते हैं। ये भी अचंभे की बात है कि जहाँ पे इमरान खान साहब हमेशा से ही कहते रहे कि उनसे बात करो कि जिनसे करनी है, यानी कि ताकतवर हलकों से, लेकिन साथ साथ इस वक्त सियासी जमातों से बात करने की बात की जा रही है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। महमूद मौलवी साहब, इस वक्त जो मामला चल रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। इमरान खान साहब के पुरानी साथी और PTI के वफ़ादार एक साथ सामने नज़र आते हैं और रिलीज़ इमरान खान तहरीक की बात की जा रही है। मुद्दा क्या है सर, और आप क्या समझते हैं इस बात को कि PTI की तरफ से जो कहा गया कि बात उसी से करो कि जो ताकतवर हैं और जो फैसला साज हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा गया, ख़ासतौर पर मैं फवाद चौधरी साहब की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जनाब हम मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं से बात करेंगे ताकि मुफाहमत की सियासत की तरफ जाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें एक चीज़ ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के मुफाहमत करें, क्योंकि देखिए आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, कल PTI हो सकती है, परसों पीपल्स पार्टी हो सकती है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर आदमी को जो स्पेस देना चाहिए, हर पार्टी को स्पेस देना चाहिए। तो हमारा नजरिया ये है कि देखें, ये जो चीजें मुफाहमत की हम सब लोग सियासत करें, सारी पार्टीज, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और जो है ना मजम्मत की सियासत और वायलेंस की सियासत जो है ना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, पार्टी के वर्कर्स के लिए नुकसानदेह है और पार्टी के लिए भी नुकसानदेह, चाहे कोई भी पार्टी हो। वो देखिए, अगर वायलेंस जब होता है ना तो फिर जो है वो मुल्क को नुकसानदेह पहुंचता है, तो फिर जो है हुकूमत एक्शन में आती है। तो हम तो चाह रहे हैं कि देखें कि ये जो है ये इसमें बैठ के मुफाहमत हो और बैठ के सारी पार्टीज बैठें और एक पॉलिसी हो कि देखें इमरान खान साहब को भी रिलीज मिले। उसकी वजह ये देखें, अगर उनको रिलीफ मिलेगा और उसके बाद रिलीज मिलेगा, देखिए चीजें जो है आसानी करने की कोशिश करें।
اگر اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کریں, میں تو اوپنلی اپنے حساب سے میں آپ کہہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سینئرز بیٹھے, کیونکہ میں آلریڈی پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور میں پی ٹی آئی میں واپس جانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, مگر کیونکہ اتنے سال میں نے ان کے ساتھ رہا ہے, تو اگر میرے ہاتھ سے کوئی بہتری ہو سکے پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے اور پی ٹی آئی پارٹی کے لیے, سو آئی ول بی ہیپی. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. سر لیکن اس میں جہاں مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے آپ بات کریں گے, وہاں کے رہنماؤں سے آپ بات کریں گے, ایم پی اے ایم این اے سے بات کریں گے, ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک روڈ میپ تو بنایا ہوا ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے بات کرنی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات آپ کی ہو چکی ہے, لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پہلے اس اسٹیج میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کو بات کرنے کی کیا پہلے ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلے درجے کی قیادت دوسرے بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں پہلے ضرورت پڑے گی اور ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان سے بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب بھی آپ کا کل آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, فوج کو آپ لوگ انوالو نہ کریں. تو یہ دیکھیں اب جب وہ آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا تو اس وقت حکومت وقت جو ہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے حکومت میں, ٹھیک ہے نا, تو آلریڈی دیکھیں اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں یا کوئی ہم کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی بات کر لے, اینڈ اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب کو ریلیف اور ریلیز میں اگر آسانی ہو تو اس میں برائی کس بات کی ہے؟ میرا کہنا ہے کہ دیکھیں شاہ محمود صاحب کو ملائن کرنا اٹس ناٹ فیئر. اس کی وجہ انہوں نے 2.5 سال پونے 3 سال قید کاٹا ہے. اگر ہم جا کے مل لیے, ٹھیک ہے نا, میں پہلی دفعہ تو نہیں ملا ہوں, کئی دفعہ مل چکے ہیں ان سے, اس کو اتنا میرے خیال سے کچھ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے ہائپ بنایا اور ان کو جو ہے بیشنگ کرنا شروع کر دیا. دیٹس ناٹ فیئر. دیکھیں وہ کب تک اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا پھرے. آپ یہ دیکھیں نا, 2.5 سال جیل میں ہو, اس کے بعد بھی وہ اس کے سرٹیفکیٹ ڈھونڈ کے لے کے آئے کہ میں وفادار ہوں. لیکن محمود مولوی صاحب سرٹیفکیٹ تو ابھی آپ کو بھی دینا پڑ رہا ہے کہ آپ سے پاکستان کی بہتری کے لیے, کیونکہ سیاسی جماعتیں اگر پولیٹیکل مستحکم ہوں گی تو لیکن دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, چلے مجھے آپ مائنس کر لیں, وہ خود یہ کر لیں, میرا تو آپ مشورہ سمجھے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے چھوڑ دیں. دیکھیں ہم نے دیکھا, این کیو ایم نے بھی دیکھا تھا نا, این کیو ایم نے, ہم کراچی کے لوگ ہیں نا, ہم نے کیا دیکھا نہیں تھا وہ دور کہ کیا بنا. آج الطاف حسین صاحب بھی جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے نا کہ جی مزاحمت سے جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ نے دیکھے نا, آپ ان کا بھی دیکھ لیں اسٹیٹمنٹ, سالوں بھر بعد آپ جو ہے ابھی اسرائیل کا اور جو جنگ بندی ہوئی وہ ٹیبل پہ ہی ہوئی نا, ہزاروں لوگ جو ہے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, شہادتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چیزیں ہم تو صرف سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, اور تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے پی ٹی آئی میں لے لیا جائے یا مجھے کوئی چیز دے دی جائے. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو بات, ایک آدمی نے, ہم نے ایک چیز کیا ہے کہ یہ ونڈو کتاب کھول دی ہے, اب اس کے اوپر ڈیبیٹ وہ خود ہی آپس میں کر کے, اور وہ جو خود کر رہے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اچھی بات کر رہے ہیں تو اس کو فالو کریں, اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ اچھی بات نہیں ہے اور پارٹی کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ جی یہ غلط بات کر رہے ہیں, اس کو اگنور کر کے بند کر دیں گے. اچھا محمود مولوی صاحب, اس وقت جو جیو پولیٹکس کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلٹی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں بہت سے محاذ میں کامیابی مل رہی ہے, لیکن ایک حقیقت ہے جس کو ہم شاید ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جب تک عمران خان صاحب ریلیز نہیں ہوں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی جو سیاست ہے اس میں ابھی جو لوگ, ہر شخص ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, جو چوتھے درجے کا کارکن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی بھی صورت معاملے کو طے کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ معاملہ کون حل کرے گا, کون اس چوتھے درجے کے کارکن کو کہے گا؟ دیکھیے میں جس دور کا آدمی ہوں, میری ایج جو ہے, میں سوشل میڈیا کے دور کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے میں تو سوشل میڈیا میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا میں کتنے لوگ ہیں, 10 لاکھ, 5 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 25 لاکھ. اگر 25 لاکھ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں, دیٹ از 1% آف پاکستان پاپولیشن. 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس کا 1% جو ہے 25 لاکھ بنتا ہے. اگر 25 لاکھ جو ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ 1% ہے. ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کو, 1% لوگ ہیں اگر 25 لاکھ ہیں.
25 करोड़ की आबादी है, सिर्फ कराची की आबादी जो है 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की आबादी कराची की है। तो हम रियलिटी को देखें, हम आवाम को देखें, हम जो है मुल्क की तरक्की की बात करें। अच्छा सर, मेरा आपकी तो कोई नजरिया जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी वजह ये मैं तो कह रहा हूँ कि खुद ही लोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी महमूद मौलवी करेंगे, इमरान इस्माइल करेंगे, या मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद कर लें। मगर सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि देखें, लोगों ने पहले जो करके देखा है, हिस्ट्री से सीखें कि हुआ क्या लोगों के साथ। सर, आप मैदान में नजर आ गए, इमरान इस्माइल साहब मैदान में नजर आ गए, असद उमर साहब, अली जैदी साहब साइड में हो गए, क्या 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 वजूहत हो सकती हैं? क्या कोई बातचीत हुई आपकी, कोई अंदर की बात जो आप हमें बताना चाहते हो? देखिए, मेरी कोई ना मेरी अली जैदी साहब से इस टॉपिक पे है, उनका जो है वो उन्होंने अब बयान भी दे दिया कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। असद उमर साहब ने कहा, क्योंकि देखिए उनका जो है नजरिया हो सकता है ये हो कि ये चीज जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, हर एक का अपना नजरिया। अच्छा, मैं पर्सनली महमूद मौलवी साहब, आपकी जो आपने काविश की है बतौर सहाफ़ी, मैं इस चीज़ को और स्कॉलर, मैं इस चीज़ को बड़े अप्रिशिएट करती हूँ कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इसी में मलूज़ है कि अगर इमरान खान साहब की रिलीज़ के हवाले से बात की जाए, रिलीफ के हवाले से बात की जाए। देखिए, हम तो सजेशन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, देखिए बीच में लोग कह रहे जी -1, मैंने टीवी पे बैठ के कहा, मैंने कहा देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इमरान खान हाइट एंड शाह महमूद कुरैशी हाइट, पॉलिटिकल हाइट। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ दैट? ये सोच कैसे सकते हैं कि वो रिप्लेस करेंगे? लेकिन अगर लोग नेगेटिव चीजों को इशू बना रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अच्छा सर, क्या आपके एजेंडे में शामिल है कि अलीमा खान साहब से भी, साहिबा से भी आपकी मुलाकात होगी? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी मुलाकात, अगर वो मिलना नहीं चाहेंगी या मिलना चाहेंगी तो सलाखों में मैं जाके मिलूंगा, मगर अगर वो मिलना नहीं चाहेंगी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कोशिश सबसे हम करेंगे कि मिलने की। अच्छा सर, स्पेशली आपने अभी अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र किया और आपने कहा, आप कह रहे हैं कि जनाब मैं इस दौर का, तो वो आपने दौर देखा है, आपने 80s भी देखा है, आपने उनके मसाइल भी देखे हैं। आज इतने सालों बाद एमक्यूएम टूटती है, फिर बनती है और फिर टूटने की बातें यहाँ पे आ रही हैं। अब ये बयान को किस तरह से लेते हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आया है? बड़ा खुला खत है एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब का मैं ओपनली बता रहा हूँ, वो उन्होंने रियलाइज किया कि इतनी एज होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद कि द रियलिटी, देखिए ना, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और वो खुद कह रहे हैं ना, उनका खत देख ले आप, सालों के बाद उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। सर, आप मतलब I'll be very fair, he has accepted the reality. You cannot bang your head to the wall. I'm not a politician में मैं स्टेटमेंट ऐसे दूं, मगर एज ए नॉर्मल पर्सन मैं आपको कह रहा हूँ, दीवार में तो सर नहीं मारता हूँ ना मैं। काफी खुले लफ्जों में उन्होंने बात की, लेकिन सर जरूरी है कि एक वाकया जो हो चुका, उस इंसिडेंट को हम रिपीट करें? यानी कि पानी में डूब के एक शख्स डूब चुका है, उसकी गहराई का अंदाजा एक दूसरा शख्स डूब के लगाता है। हम माजी से सबक क्यों नहीं सीखते? हम इन लोगों की तमाम चीज़ों से जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिपीट होता रहा है, हम क्यों नहीं सबक सीख रहे इससे? देखिए, यही तो बदकिस्मती है कि लोग तवारीख से जो है ना सबक नहीं सीखना चाहते, तवारीख को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते ना। सर, इस वक्त आपकी मजीद किस किस से मुलाकात मुतवक्का है? क्योंकि जाहिर है कि एक हल्का मेरी जो है PMLN के जो है उन लोगों से भी जो है मीटिंग मुतवक्का है, और PTI के भी कई लोगों से मीटिंग जो है की बात हो रही है, और काफी लोगों से बात हुई है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी जिनसे बात हुई है वो ये अग्री कर रहे हैं कि देखिए, वायलेंस वुड नॉट सॉल्व द इशू। वायलेंस इज नॉट सोल्यूशन। अच्छा, ये आपकी मौजूदगी का सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहते हुए आपसे एक सवाल पूछना ज़रूर चाहूँगी। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपकी क्या राय है? और चूँकि ये आइन की इस्लाह है, या आप समझते हैं ताकत की तकसीम का एक नया खेल है?
देखिए अगर अमेंडमेंट्स हो रहे ना, देखिए मैं आपको ओपनली बताऊं, जजेस की जो अमेंडमेंट है कि उनको ट्रांसफर हो सकता है, आई थिंक दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, दैट्स अ फेयर थिंग। उसकी वजह ये है कि एक आदमी अगर एक सीट पे बैठ जाता है, वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो समझते हैं कि जी अब कोई उनको अगर उनको ट्रांसफर कर दिया एक शहर से दूसरे शहर, दैट्स अ गुड थिंग। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है चीजें चेंज हो। देखिए ना, उनको तो डिसीजन देने, उनको सीट के ऊपर तो नहीं बैठना है। अगर एक पंजाब का आदमी आ गया सिंध में, दैट्स मच बेटर, सिंध से चला गया पंजाब, तो जो देखें जो पुराने जमाने में होता था, कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाते हैं जजों के। मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में लॉ था कि जज अखबार नहीं पढ़ सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए अखबार पढ़ना भी अलाउड नहीं था। वो किसी शादी ब्याह में नहीं आ सकते थे। आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लें। उसकी वजह ये कि ताकि वो इन कांटेक्ट ना हो लोगों के। वो भी तो टाइम देखा है ना मैंने। आप पुराने जजेस से पूछे, क्या जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ कि शादी ब्याह में जाना भी जो है ना was not allowed. Social gathering was not allowed. I'll use the better word for it. Social gathering was not allowed. चीज़ें बेहतर होती हैं और चीज़ें जो है वो इसी तरह से आगे चलती हैं। महमूद मौलवी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। अली अकबर गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, अली अकबर गुज्जर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आवाज ना आपकी। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अली अकबर गुज्जर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अली अकबर गुज्जर साहब, इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, ख़ास तौर पे ये बात वो लोग जो कि सिंध से वोट ले के वफाक में बैठे हुए हैं, काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ इस वक्त हम देखते हैं कि पंजाब से ही आवाज़ उठी और मलिक साहब की आवाज़ सबसे पहले इस सिलसिले में आती है कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है और लगता है कि मामला कुछ आगे जाएगा। सिलसिला क्या है ये 27वीं आईनी तरमीम का? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जो मतलूबा जो उनकी मेजॉरिटी है, जो उनके कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो वो उसके मुताबिक अगर आइन में वो तरमीम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको हक हासिल है। तो वो उनको जो अगर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अदारों की बेहतरी के लिए अगर कुछ करना है तो उनका हक है, तो वो होनी चाहिए। जो जो इस मुल्क की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है, तो इसमें किसी को अगर अपोजिशन को किसी को और को एतराज़ है तो वो लाजिम बात है कि उनको अपोजिशन को ये बात करनी है, और लोग करते हैं, हमेशा से करते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त को अपना काम करना है और अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए सिलसिला जो चल रहा है वो जरूर चलता रहेगा, और ये बिल्कुल हमारा राइट है, हम ये करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अली अकबर गुज्जर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक आप सिंध में हैं और बहुत से मसाइल आप जानते हैं, आप अपोजिशन को तो इस वक्त छोड़ दीजिए, लेकिन साथ साथ वो पार्टी जो कि आपकी शरीक है हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के हवाले से आप जानते हैं कि सिंध उनके ताकत का मंबा है, और 18वीं तरमीम के बाद ख़ास हमें रुझान नज़र आया कि पीपल्स पार्टी की ताकत बढ़ती चली गई। उस वक्त ऐसा लगता था कि पावर की तकसीम जिस तरह से हो रही है, सूबों को अख्तियारात मिलेंगे, बल्दियात को इंतखाबात में जो है वो पावर मिलेगा, लेकिन वक्त और हालात ने देखा कि जनाब सूबों के पास इख्तियारात महदूद हो गए और निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात ना गए। आप किस हद तक समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून मना सकेगी पीपल्स पार्टी को कि जनाब आप 27वीं आईनी तरमीम में हमारा साथ दें? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है, हम सारे ने इत्तेहादी मिलकर ही इसको करेंगे। जब तक मेजॉरिटी हमारे पास नहीं होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट भी शामिल होगी, JJY भी, तमाम लोग जो है स्टेक होल्डर जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, और सबको इत्मीनान में लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबे जो हैं वो ताकतवर हो गए हैं, और सारे का सारा जो ताकत का जो मंबा है वो सूबाई हुकूमतों के पास ही इख्तियारात हैं। तो ये भी हमें बैठकर, हमें क्योंकि हमारी चारों इकाइयाँ, चारों सूबे हमारे इस मुल्क की,
ہی صوبے ہیں اور وفاق جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہماری بقا اسی میں ہے کہ وفاق مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم سب اس وفاق کے تحت ہم چل سکیں. تو یہ ہم سارے مل کر ہی ان معاملات کو ایک دوسرے کو سیٹسفائی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور ان کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہیں اور ہوگی. تو جب تک وہ لوگ اس بات میں متفق نہیں ہوں گے تو پھر ایسے امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ سارے آن بورڈ ہوں گے, سارے مل کر ہم کام کریں گے. تو جہاں جہاں بھی ہمارے تحفظات ہوں گے صوبوں کے, پیپلز پارٹی کے ہوں یا دوسری بھی ہماری ذمہ دار پارٹیاں ہیں, تو ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا, سب انشاءاللہ آن بورڈ ہوں گے اور آن بورڈ ہیں انشاءاللہ. اچھا, پی ٹی آئی کے اس وقت بیان آتا ہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ابھی بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلیاں ہوتی ہیں قانون سازی کے لیے, آئین بنتے ہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ بھی سیٹ نہیں ہو سکا کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں. اس جو تنقید ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ دین کا چراغ ہے کہ جی سب کو آپ ذہن سازی ایک دم سب بھی کر لیں اور سارے آن بورڈ ہو جائیں. یہ مسائل لازم بات ہے کہ پاکستان ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں, کشمیر جی بھی ہے, اور ایک بہت بڑی ہمارا ملک ہے, ایٹمی طاقت ہے. اس میں سب لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, اپنا اپنا موقف ہے, ساری پارٹیوں کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے. لیکن سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ملک کی قوم کی بہتری ہو, ہمارے ملک کی بہتری ہو, ہمارے عوام کی بہتری ہو سکے. جس میں بھی ہماری قوم کی اور ملک کی بہتری ہو سکتی تو ہمیں سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. لازمی بات ہے مخالفت ہوگی, چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن ہمیں پھر بھی اس کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہنا ہے. 26ویں آئین ترمیم میں جو معاملات تھے وہ بھی ساتھ چلیں گے, اور دوسرا بھی آگے تو بڑھنا ہے نا, رکنا تو نہیں نا کام کو. جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں بطور پولیٹیشین آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کس حد تک اس کو صحیح سمجھتے ہیں جناب کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صوبوں میں پاور تقسیم کی گئی, اور اس وقت خاص طور پہ وفاق کو ہم نے کمزور ہوتے ہوئے دیکھا, کیونکہ جب فنڈ کی تقسیم ہوتی ہے تو این ایف سی کی مد میں وفاق جو ہے وہ تمام چیزیں بانٹ دیتا ہے. منسٹریز موجود ہیں وفاق کے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی صوبے میں بھی منسٹریز موجود ہیں. ایک پاور کی تقسیم کا وہ سلسلہ نہیں بن پا رہا ہے, لیکن کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کر رہے تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے, لیکن 27ویں ترمیم کے بعد جو پاور کی تقسیم ہے اس کو فارمولے پہ غور کرنا چاہیے؟ آپ سے میں خود پرسنل آپ کی رائے پوچھوں تو آپ حق میں ہیں 18ویں ترمیم کے؟ دیکھیں میں اس میں عرض آپ سے کروں, دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں ہمارے لوگوں کی فلاح اور بہتری ہونی چاہیے. کوئی بھی ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. سی ایم ہے تو اس کے پاس اگر طاقت آ گئی ہے, تو ہم سندھ میں رہتے ہیں تو سی ایم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری طاقت سی ایم کے پاس ہو. تو اگر کسی اپوزیشن میں یا سکر کا کوئی لوگ دوسرے وہاں لوکل گورنمنٹ میں ہیں, کراچی میں کچھ اور لوگ دوسرے ہیں, تو ڈسٹرکٹ میں ڈویژنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. نہ کہ ہم بے شک وہ ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو, وہاں پہ دیکھیں نا, میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ کے پی کے میں جو پچھلا لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوا تھا 185 آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کوئی ان کی سیٹیں تھی, اس میں تو 85 سیٹیں جو تھی اپوزیشن میں جیت لی تھی. اپوزیشن کے آج وہ جو تحصیل ناظمین جو تھے, چیئرمین جو تھے, وہ سارے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ کورٹوں کا پیچھے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ان کو فنڈ نہیں ملتا, ان کے کام نہیں ہوتے. تو اسی طرح سے ہمارا کراچی میں بھی پرابلم ہے, ہمارے سندھ میں بھی پرابلم ہے, پنجاب میں بہتر کام ہو رہا ہے. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے, لیکن لوگوں کی بنیادی کام جو ہیں, لوگوں کا پانی ہے, سیوریج ہے, روڈ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, سیکورٹی ہے, یا ہاسپٹل ایجوکیشن کا جو نظام ہے بہت بہتر چل رہا ہے وہاں پہ. لیکن ہم اس میں کافی حد تک ہم کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ بھی اس میں پس رہے ہیں. ہمارے اتحادی ہیں, میں ود ڈیو رسپیکٹ یہ کہتا ہوں, لیکن لوگوں کے کام ہونے چاہیے. اگر کسی وجہ سے کسی جگہ پہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں پریکٹیکل جو ہم کر رہے ہیں کہ اگر 18 امینڈمنٹ میں کوئی بہتری کرنے کے لیے ہمیں بہتر رول جو ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے, تو وہ لازم بات ہے اس میں اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ سب لوگ ہم مل کر ہی اس کو کریں گے. اس کی گنجائش ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو ہمیں ضرور جہاں پہ ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ ریویژن کرنا چاہیے, جہاں جہاں چھوٹی موٹی خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. اچھا, گجر صاحب آپ سے اسپیشلی پوچھنا چاہیں گے کہ ہم بلدیات کا سسٹم ابھی لاہور میں ہم نہیں دیکھ رہے تھے, چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی تھیں. سی ایم پنجابی چیزیں کر رہی ہیں اور وہاں کے لوگ اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں,
لیکن کراچی میں حالات ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر پیپلز پارٹی کے بلدیات اگر پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو یہاں پہ ان لوگوں کو خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کو وہ ان وسائل تک پہنچ ہو جو ان کا حق ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا یہ فارمولہ ٹھیک رہا کہ جس کی صوبے میں حکومت تھی اسے ہی بلدیات دے دی جائے تاکہ بہت جلد مسئلے حل ہو سکیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو کراچی کی بات کرتا ہوں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں میں تو اکثریت یہاں جاتے ہیں، ہم کراچی میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے مسائل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ. تو ان کے یونین کونسل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے اکثریت میں، اور میئر جو ہے کراچی کا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور سندھ حکومت بھی ان کے پاس ہے. اب کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ لوگ اگر اس بات پہ، سندھ کے لوگ یہ بات کریں، کراچی کے لوگ بات کریں کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، تو یہ بات بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن صحیح بات تو ہمیں کرنی چاہیے کہ اب ان کو کام تو کرنا چاہیے، لوگوں کے مسائل تو حل کرنے ہوں گے ان کو. اب لوگ تو، ہم تو وہاں رل گئے لوگ. سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. اور میں تو سندھ حکومت سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم آپ سے شہد کی، دودھ کی، نہروں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں دودھ اور شہد کی نہریں چلا کے دے دیں، ہمیں صرف پینے کا پانی دے دیں کراچی والوں کو مہربانی کر کے، اور سیوریج کا نظام ٹھیک کر دیں، گلیاں ٹھیک کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہوگا. ہم آپ کو میگا پروجیکٹس نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ جی وہاں پہ میٹرو ساری پورے کراچی میں چلا دیں، یہاں پہ لوگوں کو ہاسپٹل ٹھیک کر دیں، ہیلتھ کا نظام ٹھیک کریں، ایجوکیشن ٹھیک کر دیں. امن و امان کی کوئی چیز نہیں، کم سے کم پانی پینے کا تو ہمیں مل جائے. کراچی کی بنیادی ضرورت ہے ہماری زندہ رہنے کے لیے. آج کراچی میں پانی نہیں ہمیں ملتا ہے، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں. تو ٹینکر مافیا جو ہے وہاں پہ، اس سے تو پانی ہر جگہ پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں وہ ٹوٹی سے گھر کا میں جو پانی آتا ہے وہ نہیں مل رہا کراچی والوں کو. ہماری بڑی بیڈ لک ہے، اور یہ ہمیں ذمہ داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شہر کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جو ان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، میں کچھ سخت لفظ نہیں استعمال کرتا ہے، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. مسائل تو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. جب حکومت آپ نے لیا، ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے کام؟ اب میں چیز سمجھ نہیں آتا کہ کیوں نہیں کرتے، کون سا ایجنڈا ان کے پاس ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. تو ہم اس کی بالکل بھرپور اس پہ میں بات کرتا ہوں، اچھا، کہتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کبھی ہے، ٹینکر مافیا ہے، کبھی ڈمپر مافیا ہے، کہاں پہ آ جاتا ہے شہریوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے بالکل، اور آہستہ آہستہ لوگوں سے بتا پرچیاں جانی شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ اس پہ بڑے پریشان ہیں. اس پہ یہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کرے، مہربانی کریں، ورنہ لوگ پھر حق پہ جانب ہوں گے کہ وہ احتجاج کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. تو میری تو یہی درخواست ہے ان سے کہ وہ مسلم اس لیگ چیز کو نون کو ٹھیک کریں. کیوں ویلکم نہیں کرتے گجر صاحب کراچی والے؟ کیا ہے، آپ کی پارٹی کمزور ہے یہاں پہ؟ آپ کی کمپینز صحیح نہیں چلتی؟ کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے دور میں جتنے کام کراچی میں ہوئے، جو پروجیکٹس لگائے گئے، وہ ابھی بھی قائم و دائم میں چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہرڈلز ہیں کہ کراچی والے مسلم لیگ نون کو وہ ووٹ نہیں دے رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، وہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اصل میں کراچی والوں سے تو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کبھی بھی جب بھی آپ صوبائیت پہ بات کریں گے، لسانیت پہ بات کریں گے، قومیت پہ بات کریں گے، یا مذہبی کارڈ استعمال کریں گے، تو ہمیں اس سے بالکل اوپر جانا ہوگا. ہمیں کام کی بنیاد پہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں. آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، آپ نے سب کو جج کرے نا. اب تو کوئی دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، اب تو دنیا سمٹ گئی ہے. آپ کے ایک کلک کے اوپر ہے کہ آپ سب کی پرفارمنس چیک کر لیں. اگر ہماری پرفارمنس میں کوئی فرق ہے، ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہم نے اتنے میگا پروجیکٹ کراچی میں دیے. اب کراچی کے لوگوں سے تو میں ہمیشہ ہی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو اس بات کو کہ لیڈرشپ کہاں سے اس کا تعلق ہے. ہماری لیڈرشپ پنجاب میں رہتی ہے، لاہور میں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لاہور پاکستان ہم سب کا ہے. تو ہم کام کر کے دکھا رہے ہیں، ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم جو ابھی کرنٹ پوزیشن میں جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے سی ایم پنجاب جو کام کر رہی ہے. میں سچی بات، میں اسلام آباد سے ابھی لاہور پہنچا ہوں، تو مجھے لوگ ملے یہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی بھی عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کو تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ادھر سے پکڑ لے گا، یا میرے پرس چھین لے گا، یا مجھے موبائل چھین لے گا. یہاں لوگ اب نکلتے ہیں، لوگ آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. لوگوں کے پاس اتنے کام ہوئے ہیں کہ جدھر بھی آپ جائیں گے کوئی بنیادی مسائل آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو کراچی والوں کو یہ سوچنا تو ضرور ہوگا، کم سے کم سوچیں، فیصلہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں، تو ہم انشاءاللہ
کراچی کو بھی پاکستان کا نہیں بلکہ ایشیا کا بہترین شہر بنانا ہمارا خواب ہے, ہماری لیڈرشپ کا بھی خواب ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اب شاید میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اس بات کو فرق کو محسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو سی ایم صاحبہ ہماری مریم نواز صاحبہ کی جس طرح سے کام کر رہی ہیں اور جس طرح سے سندھ میں کام ہو رہا ہے, کے پی کے میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. جو اچھا کام کریں ہم نیکسٹ ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو, ہم اسی طرح سے انشاءاللہ سندھ کو بھی ٹھیک کر کے بتائیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ مینڈیٹ ہمیں دیں, ووٹ دیں, تو اس بات سے نکلے کہ لیڈرشپ کہاں بیٹھی, لاٹکانے کی لیڈرشپ ہے, لاہور کی ہے, یا وہ پشاور سے, کوئٹہ سے, کہیں سے بھی تعلق ہو. جو اچھا ہوگا ملک کے لیے بہتر ہوگا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے لوگوں کو. بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب, مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ تھے. سر پروگرام میں وقت دینے کا شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عارف عباسی صاحب, مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. عارف عباسی صاحب, یہاں پہ دو چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے. پہلے بات کر لیتے ہیں ریلیز عمران خان تحریک کے حوالے سے. وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے نکل چکے ہیں یا پرانے ان کے لوگ, وہ جن کے پریس کانفرنس بھی سامنے آئی, تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں, وہ اب آئے ہیں میدان میں کہ جناب مفاہمت کی بات کی جائے. مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں سے ملنا ان کی پلاننگ میں شامل ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی خود کتنا ویلکم کرے گی اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا جو پریشر نہیں برداشت کر سکے, تو میرا نہیں خیال کہ جب تک خان صاحب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لیں, پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انلیس کہ خان صاحب نے خود کہا ہے میں کیس ٹو کیس جائزہ لے کے پرسن ٹو پرسن فیصلہ کروں گا, تو اس کے پارٹی میں تو نہ پارٹی کی وہ پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, نہ پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی ہے کہ جس میں یہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ کسی قسم کے معاملات پارٹی کی پالیسی کے مطابق نہیں چلیں گے. اپنے طور پہ کوئی اگر کسی قسم کی کوئی انٹروین کرنا چاہتا ہے یا کوئی معاملات وہ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تو نہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہ پارٹی کے ڈسپلن میں. سر ٹھیک ہے, لیکن وہ بات تو غلط نہیں کر رہے. ابھی میری محمود مولوی صاحب سے بھی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی, ان کا موقف بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جناب پاکستان کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے, ان کی ریلیز کی بات کی جائے. تو اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے کہ وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں, اگر آپ پی ٹی آئی تھوڑی سی اپنی پالیسی نرم کر لیتی ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو پالیسیز بنتی ہیں, جو بھی پالیسیز اس ٹائم امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, وہ خان صاحب کی گائیڈنس میں, خان صاحب کی مشاورت میں ہو رہی ہیں, اور پارٹی کے عہدیدار جو خان صاحب نے لگائے ہوئے وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ جو باہر والے حضرات ہیں, نہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, نہ یہ کسی پارٹی میٹنگ میں ہوتے ہیں, نہ کسی پالیسی سازی میں ہوتے ہیں, نہ کسی فیصلے میں شامل ہوتے ہیں. تو وہ ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی چیزیں پارٹی پہ امپوز کریں. اپنے طور پر اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, ہم ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پارٹی کا پلیٹ فارم وہ استعمال کر سکتے. اچھا, ابھی ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جناب وہ کس سے ملاقات کریں گے, تو پلاننگ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب سے بھی ملاقات کر, صاحبہ سے بھی ملاقات کر لی, چیزیں بہتر ہو جائیں. ایک اور چیز جو اگر ہم کہتے ہیں کہ اوور آل ہم دیکھیں خطے کی صورتحال, تو پاکستان اس وقت جیو پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہے. اوور آل جو خطے کی صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے. پاکستان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں, ابھی بھی چیلنجز ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اندرونی سیاست کی اسٹیبلٹی ضروری ہے, تبھی ہم جیو پالیٹکس میں آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس کو جلد سے جلد ریزالو کیا جائے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو پاکستان کے امن و امان کے مسائل ہیں, پاکستان کی سرحدوں کی جو صورت حال ہے, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں, جمہوری مسائل ہیں, جمہوریت کو جس طرح روندا جا رہا ہے, انسانی بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ آئین کے تابع رہ کے ہونی چاہیے. نہ کوئی جس معاشرے میں عدالتوں کے حکم نہ مانے جائیں, جس معاشرے میں بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں, جس معاشرے میں آپ گیٹ ٹو گیدرنگ نہ کر سکیں, آپ لوگوں سے مل نہ سکیں, ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا جائے, تو وہاں پھر مشکلات ہوتی ہیں. استعمالات باقی پاکستان کے نازک مرحلے پہ, چاہے ہمارے خارجی معاملات ہوں, ہم نے 40-50 سال انویسٹ کر کے افغانستان پہ آج اپنا دشمن بنا لیا, انڈیا ہمارا
شروع سے دشمن ہے. ہماری برین ڈرین ہو رہا ہے, ہماری معیشتیں بند ہو رہی ہیں, ملٹی نیشنلز کمپنیاں پاکستان سے باہر جا رہی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے قرض پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, سارے لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے. ان حالات میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے آئین اور قانون کی بالادستی کو سامنے رکھنا چاہیے, اور کم از کم جو آئینی حقوق ہے لوگوں کے وہ پامال نہیں کرنی چاہیے. لوگوں میں کانفیڈنس آئے. جو اسمبلی کے اندر جس طرح کا روئی ہے, اسمبلی کے بعد جس طرح کا روئی ہے, جس طرح قانون کا پیمانہ استعمال کر کے ظلم و ستم کیا گیا ہے, جس طرح ریزرو سیٹیں اسے ان کو دی گئی ہیں, اور ایک غیر نمائندہ اسمبلی جس کو 26ویں ترامیم کی, اور ہم سمجھتے ہیں اسمبلی کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ ایک متفقہ آئین کے ساتھ چھیڑتی. بہت بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے رول آف لا ہو اور پھر آگے آپ چل سکتے ہیں. کیوں آپ خلاف ہے 27ویں آئینی ترمیم کے؟ آپ کا تعلق خود کا جو ہے وہ سندھ سے ہے, سندھ کے آپ رہائشی ہیں, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جو مسائل ہیں سب سے زیادہ اس وقت سندھ میں ہے. آواز آپ کی بات رہی ہے. اچھا سر, 27ویں ترمیم میں کیا خامیاں ہیں جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے جناب یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے 27ویں ترمیم ابھی جو چیزیں موٹی موٹی سامنے آئی ہیں, یہ جو صوبائی حقوق ہے جو 18ویں ترمیم میں چیزیں سیٹل ہو چکی تھی وہ ہے. پھر 243 کو جس طرح چھیڑا جا رہا ہے, اور جو ابھی چونکہ پراپر مسودہ تو نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نقطے کا بھی اس اسمبلی کو, یہ غیر نمائندہ اسمبلی ہے, یہ اسی اسمبلی ہے جو فارم 47 کی ہے, کہ ول آف دا پیپل نہیں ہے, یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کو تو ایک کاما ایک نقطہ بھی آئین کے ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کا حق بنتا ہے. یہ نمائندہ آپ کا یعنی کہ میں نمائندہ اسمبلی نہیں ہے, اس لیے ان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے متفقہ آئین کے ساتھ چھیڑنا. سر تو میں آپ کی بات جتنا سمجھ چکی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اس لیے آپ کو اعتراض ہے کہ چونکہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے تو یہ آئین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. بالکل نہ کریں, کیونکہ یہ ایسا پنڈورا باکس کھل جائے گا جو کہ شاید پھر ہم سے سنبھلے نہ سمجھا جائے. لیکن سر بلدیاتی سسٹم میں خاص طور پہ اس پورے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی جائے 27ویں آئینی ترمیم پہ, تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ آ رہی ہے کہ جناب نچلی سطح پہ اختیارات کی تقسیم بھی ہے, پھر صوبوں اور وفاق کے درمیان طاقت کا تناسب بھی برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے. تو بطور پولیٹیشین آپ کتنا سمجھتے ہیں, اگر میں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, جو بلدیاتی جو 140 اے ہے, جو بلدیاتی الیکشن کی ہماری شیک ہے, اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ہم سارے سیاستدان, جو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے, اس نے کبھی جو بنیادی چیز ہے بلدیاتی الیکشن اس پہ وہ توجہ نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی. یہ خوف چاہے ایم این اے ایم پی اے کوئی بھی حکومت ہو, کسی نے آج تک جمہوری دور میں سوائے جو جنرل مشرف کے دور میں ایک بہت اچھا سسٹم آیا تھا بلدیاتی, اس کے بعد بلدیات کو تو انہوں نے بالکل اگنور کیا. بالکل بلدیاتی سطح پہ جو روح ہے آئین کی اس کے مطابق عوام کو اختیارات منتقل کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن میں تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور کسی قسم کو آبجیکشن بھی نہیں ہے. سر آبجیکشن کے علاوہ اگر کے پی کے پہ صورتحال پہ دیکھ لوں, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی صورتحال دیکھوں, کراچی ہم پاکستان کی بات کریں, اوور آل 140 آئے گی تو پورے پاکستان کے لیے آئے گی, لاہور والوں کو بھی بلدیات کی طرف جانا پڑے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ بلدیاتی سسٹم کے بعد اگر کوئی کام نہیں کر پا رہا تو وہ طاقت ان تک منتقل نہیں ہو رہی, فنڈس ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہے. مشرف صاحب کے دور میں جہاں کی بات کی جاتی, مثال دی جاتی ہے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے, وہ فنڈس کی ڈائریکٹ ترسیل ہو رہی تھی تبھی یہ معاملات حل ہوئے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی ایشوز تو ہیں؟ نہیں جی, ہمارا جو بلدیاتی سسٹم کے پر کام کر رہا ہے, اور جس طرح ہم نے وہ نچلے پنچایت کی سطح پہ اختیارات اور فنڈ ڈائیورٹ کیے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ تقریباً وہی سسٹم ہے جو جنرل مشرف کے دور کا تھا. باقی ہاں پنچایت یہ خوف ہے, یہ جو ہمارے ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو یا پروونشل منسٹر ہو یا نیشنل ہو, اس کو یہ ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ یار اگر بلدیاتی ادارے طاقتور ہو گئے شاید اس کی جو اہمیت ہے, جو افادیت ہے وہ کم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, عوام کے مسائل کا حل ہی بنیادی طور پہ بلدیاتی سسٹم میں. جو ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر, ان کا کام
پالیسی سازی کرنا ہے, قانون سازی کرنا ہے. یہ ڈیولپمنٹ عوام کے روزمرہ کے مسائل یہ بلدیاتی اداروں کا مینڈیٹ ہے, اور انہیں کے ذریعے اگر یہ ہو تو عوام کو اس خبرات مل سکتے ہیں. اچھا سر, اوور آل کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا جا رہا ہے مسلم نون کی طرف سے کہ جناب ان کے اتحادی اس کو مانیں گے تو آگے جائیں گے تمام چیزیں. ایم کیو ایم تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں ہی ہوگی کیونکہ آگے بلدیات کا سہرا وہی سمجھتی ہے کہ کراچی میں اپنے سر پہ لے لیں گے. کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ بطور سیاستدان آپ سے پوچھنا چاہوں گی. نہیں, پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ایک جو ان کے پریویس ریکارڈ ہے ان کی ایک سوچ رہی ہے, وہ بے نظیر صاحب کی شہادت کے بعد ایک ریجنل پارٹی یا اندرون سندھ کے چند اضلاع کی یا 2 ڈویژن کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. وہ قومی سیاست پہ ان کا نہ وہ پہلے والا ان کی دسترد کنٹرول رہا ہے, نہ ان کی وہ قومی سوچ ہے. وہ صرف اپنے وہ جو محدود سا ان کا ایریا ہے اندرون سندھ کا, اس کو مد نظر رکھ کے سارے اپنے معاملات کرتے ہیں, کیونکہ شہر جو ہے کراچی ہے, حیدرآباد ہے, سکر ہے, یہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے. تو پیپلز پارٹی کو اب ہم قومی جماعت نہیں سمجھتے, نہ اس کی سوچ قومی ہے. وہ ایک ایسے علاقائی سطح کی چند ڈویژنوں کی پارٹی اور اسی کے مفادات کو سامنے رکھ کے وہ اپنی پالیسی وغیرہ بناتے ہیں. سر بہرحال یہ آپ کو موقف تو ہو سکتا ہے کہ ریجنل جماعت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ترمیم ہوگی تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی موجودہ حالات میں ان کی چونکہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں جو عددی حیثیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. ساری بےایمانیاں سارے فراڈ کر کے بھی نون لیگ کے پاس تو اکثریت نہیں ہے, یا اس کے ساتھ ایم کیو ایم بھی مل جائے تو پھر بھی نہیں بنتی. حالانکہ ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی کراچی سے نہیں جیتی, ساری ان کی جو ریزرو سیٹیں اور دوسری اس پہ فارم 47 کی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم ان کی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے موجودہ حکمرانوں کو اپنے عدالتوں کو اس پورے سسٹم کو اپنے تابع کرنے کے لیے. تو یہ طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غلطیاں یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ عارف عباسی صاحب, پی ٹی آئی سے میرے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.